अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, सबसे पहले तो जो ईरान के हवाले से पाकिस्तान का एक वाज़ेह जो मौक़िफ़ है, कल भी हमने देखा कि सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मुश्तरका इजलास से खिताब किया और उसमें अहम नुकात जो है वो सामने रखे गए। और आज सेनेट के इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने भी तमाम जो तफसीलात थीं वो सेनेट इजलास के सामने रखी और उसमें बताया गया कि जब ये मामला शुरू हुआ जंग का, तो उस वक्त से पाकिस्तान ने राब्ते शुरू किए और बैकडोर राब्ते जो हैं, अगर हम ओवरऑल बात करें तो ईरान के साथ भी और जो दीगर ममालिक हैं उनके साथ भी बात हुई और कोशिश की गई कि इस मामले को हल किया जाए, इस जंग को जो है वो रोका जा सके। इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर जो ईरान की सूरत हाल है या ईरान पर जो हमला हुआ है उसकी मज़म्मत करता है और जो शहादत के हवाले से हुकूमत का मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि आलमी कवानीन की वो खिलाफ वर्जी है। इसी के साथ साथ अब जो मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं उस हवाले से भी पाकिस्तान ने ये वाज़ेह तौर पर कहा है कि अभी भी पाकिस्तान की ये कोशिश है और मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनसे राब्ते किए जा रहे हैं कि किसी न किसी तरह इस मामले को रोका जा सके। लेकिन अभी भी एक तासुर ये दिया जा रहा है ख़ुद अमेरिका की जानिब से और ईरान की तरफ से भी जो बयानात आ रहे हैं कि शायद ये जंग जो है वो 4 से 5 हफ्ते मज़ीद जारी रहे। अब ये जंग सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं रही, आपके सामने है सूरत हाल के गल्फ़ कंट्रीज़ के हवाले से जो सूरत हाल सामने आ रही है वो भी है। तो अब आने वाले दिनों में या इस वक्त जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है या जो कोशिशें हो रही हैं उसका क्या नताइज हैं वो नज़र आ रहे हैं और ये सूरत हाल किस तरफ जाएगी, जो अमरीकी सदर ट्रंप के बयानात भी हैं उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मंसूर जाफ़र साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मंसूर जाफ़र साहब वक्त निकालने का। सर, इस वक्त जो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि खलीजी ममालिक में इवन अफ़गानिस्तान के साथ भी जो मामला चल रहे हैं, लेकिन हम ओवरऑल अगर बात करें ख़ास तौर पर ईरान और अमेरिका के हवाले से, तो इस वक्त आपको लगता है कि मामला जो है वो हल की तरफ जा रहा है? जो पाकिस्तान के बयानात भी हैं कि सिफारती सतह पर इन तमाम मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है। जी, पाकिस्तान की तरफ से कल जो इनिशिएटिव लिया गया है, ख़ास तौर पे जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने एक बड़ी एक्सटेंसिव ब्रीफिंग दी है इस्लामाबाद में बेस्ड सफ़ीरों को, और उसका मकसद यही था कि पाकिस्तान का जो भी एजेंडा है इस पूरे क्राइसिस के हवाले से वो स्पेल आउट किया जाए और उनकी मदद उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ की जो इस ज़मन में ली जाए। तो इस लिहाज से एक अच्छी ओपनिंग है। पाकिस्तान के पास इसके अलावा भी एक फोरम मौजूद है। यकीनन पाकिस्तान बीइंग द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इन दिनों अपनी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और अपना जो पॉलिटिकल वेट है वहाँ पे भी महसूस करवा सकता है। लेकिन आपके इल्म में है कि इस वक्त जो वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई है जंग के हवाले से, तो ऐसे मौके पे अमूमन यानी इस नौइयत की लॉबिंग या जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो ज़रा कारगर होना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मुख्तलिफ जो फैक्शंस हैं, ख़ासतौर पे जो वॉरिंग फैक्शंस हैं, वो बड़ी हार्ड लाइन पोजीशन जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। तो उसमें उन्हें उस पोजीशन से नीचे लाना बड़ा कार-ए-दारत है। और पाकिस्तान का यकीनन एक अपना मनसब और मकाम है, और ख़ासतौर पे मुस्लिम दुनिया का एक न्यूक्लियर मुल्क होने के नाते इसकी इस कंसर्न को दुनिया समझती भी है। और बिलखुसूस जिन ममालिक के ज़रिए ये जो इस वक्त एग्रेशन का शिकार भी हैं और एक लिहाज से उनका एग्रेसर का भी पोजीशन बन गई है। यानी ईरान जो है इस वक्त खुद उस पर एक उस्ताद टूट पड़ी है इसराइली हमले की सूरत में, लेकिन उसका जो एक रद्द-ए-अमल है वो भी थोड़ा सा एक, अगर हम नॉन डिप्लोमेटिक इस्तेमाल करें तो वो जारहियत के ज़मर में आ जाता है, क्योंकि वो रद्द-ए-अमल थोड़ा सा आउट ऑफ प्रपोर्शन होता जा रहा है, ख़ासतौर पे अपने उन हमसाया मुल्कों के खिलाफ कि जो माजी में उनके हवाले से और ख़ासतौर पे इन्हीं कुव्वतों के साथ उनके मुज़ाकरात को स्टेज करते रहे हैं, उसकी होस्ट के करते रहे हैं। तो लेकिन ईरान ने, क्योंकि उसे बैकएंड पे होने वाली जितनी भी मिलिट्री बिल्डअप है, तैयारियां हैं, अमेरिका के अज़ाइम, उसका बखूबी अंदाजा था, क्योंकि वो एक अरसे से इसराइल और अमेरिका की आंखों में खटकता है और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि जिस तरीके से गुज़श्ता बरस जून में इसी नौइयत के मुज़ाकरात को दरमियान में ही टॉर्पीडो कर दिया गया और पहले इसराइल ने हमला किया, फिर उस हमले को रीइंफोर्स करने के लिए अमेरिका ने अपने बॉम्बर भेजे ताकि वो जो एक इल्ज़ाम था ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर उसको किसी तरीके से दुनिया के सामने वाशगाफ अंदाज में बयान किया जा सके। लेकिन 6 माह बाद दोबारा से ईरान को पता चल, अमेरिका को मालूम हो गया
کہ وہ تنصیبات جو ہے تباہ نہیں ہوئی، اس کا صرف ہلکا پھلکا کوئی نقصان ہوا، تو اب دوبارہ سے یہی قضیہ، یہی مدعا جو ہے اس کو اٹھا دیا گیا کہ ان کے پاس نیوکس ہیں اور نیوکس بنانے سے ایک ہفتہ پیچھے رہ گئے ہیں۔ تو یہ پچھلے تقریباً 20 برسوں سے تو ہم یہی سنتے آ رہے ہیں کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ چند ماہ دور رہ گیا ہے، چند ہفتے دور رہ گیا ہے، لیکن وہ کیسا نیوکلیر پروگرام تھا کہ جو ابھی تک منصہ شہود پر نہیں آ سکا یا اس کو دنیا دیکھ نہیں سکی۔ تو یہ بنیادی طور پہ وہ جو آپ نے بچپن میں ہم کہانی سنا کرتے ہیں نا، وولف اینڈ لیمپ والی، بالکل اسی کا ایک ریپلیکا آپ کو انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے اندر دکھائی دے رہا ہے کہ ایران پر حملہ تو کیا ہی جانا تھا، کیونکہ اس وولف کو پتا تھا کہ یہ لیمپ میرا ہی شکار ہے اور میں نے اسے کرنا۔ ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ منصور صاحب، پھر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سفارتی سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں، جو آج بھی سینٹ میں ہم نے دیکھا کہ ڈار صاحب نے جو پالیسی بیان تھا وہ بھی دیا، تفصیلات بھی رکھی، تو اب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ 3 سے 4 ہفتے یا 5 ہفتے جو ہے یہ جنگ جاری رہ سکتی ہے، خود امریکہ کی جانب سے اس طرح کے بیانات بھی آ رہے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ سفارتی سطح پر جتنی کوششیں ہیں ان کا کوئی نتیجہ ابھی تک سامنے نظر نہیں آ رہا اور یہ معاملہ بڑھتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے کم سے کم 5 ہفتوں تک؟ تو جی ایسے ہی ہے، خاص طور پہ ایران کے جو لاریجانی صاحب ہیں، جو اس وقت ان کے نیشنل سیکورٹی کونسل کے سربراہ ہیں، تو انہوں نے بھی اسی نوعیت کی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جنگ تو آپ نے شروع کیا ہے، ختم اسے ہم کریں گے۔ تو وہی میں نے جو عرض کیا پہلے کہ اس وقت بڑی ہارڈ لائن پوزیشن جو ہیں وہ دونوں فریقوں کی طرف سے لی جا چکی ہے، تو ایسے میں انہیں اپنے اس موقف سے نیچے لانا، اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں اس وقت جو چیز طے کر سکتی ہے اگلے یعنی ڈپلومیسی کا جو فیز ہے، وہ یقیناً اس وقت ممکن ہوگا کہ جب ان میں سے ایک فریق اپنے آپ کو تھوڑا سا ملیٹریلی یا ان کے جو اس وقت موقف ہے اس میں کمزوری آئے گی۔ اس وقت تو دونوں جو ہے، ایران جو ہے وہ ایک غم و غصے کے عالم میں یہ سارا کام کر رہا ہے، اور امریکہ کیونکہ جس انداز سے اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ انہیں توقع نہیں تھی، ابھی جو امیجز ہمیں دکھائی دے رہے ہیں مختلف انٹرنیشنل فائر سروسز کے ذریعے اسرائیل میں پھیلنے والی تباہی کی، اگرچہ وہاں ہیومن ٹول جو ہے وہ کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو مٹیریل لاس ہے اور خاص طور پہ وہاں پہ جو پینک کی صورتحال ہے وہ بہت زیادہ اس وقت اسرائیل کے لیے ٹربلسم ہے۔ ابھی تو کچھ اطلاعات کچھ دیر پہلے یہ بھی تھی کہ جو نتن یاہو کے آفس پر جو حملہ کیا گیا ہے اس میں ان کے بھی ایک جہاز سے ہرٹ ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی تھی، لیکن وہ انڈیپینڈنٹ ذرائع سے کنفرم نہیں ہو سکی۔ تو یہ وہ سینیریو ہے کہ جس میں انٹرنیشنل ڈپلومیسی کو اپنا راستہ بنانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یعنی جو عرب دنیا ہے، خاص طور پہ اس وقت جو ایک لحاظ سے ایران کے نشانے پر ہے، ان کی طرف سے ایک حقیقی معنوں میں جو امریکہ کو اور اسرائیل کے کچھ ملکوں کے ساتھ تعلقات بھی ہیں جیسے یو اے ای ہے، وہ اس بات پہ قائل کر سکتے ہیں کہ کم از کم اسرائیل اپنی اس فائٹنگ میں تھوڑا سا جو ہے وہ ٹھہراؤ لے کر آئے اور جو حملے ہیں ان کو روکے کسی درجے میں، تاکہ کوئی مذاکرات کا معاملہ جو ہے شروع کیا جا سکے۔ کیونکہ ادروائز تو آپ دیکھیے کہ اس وقت جو تیاریاں ہیں اور جو اعلانات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے تو خود امریکہ نے تقریباً مڈل ایسٹ کے 14 ممالک سے اپنے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ نکل جائیں، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے سفارتی آپریشنز بند کر دیے ہیں۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ جو سفارت کاری ہے اس کی جو کوششیں ہیں وہ یقیناً انہی سفیروں نے، انہوں لوگوں نے کرنی تھی، لیکن جب ان کو ہی اس وقت سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہاں سے وائنڈ اپ کروا دیا گیا ہے، تو ایسے میں سفارت کاری تو شاید اس وقت ایک بڑا فار کرائی محسوس ہو رہی ہے۔ لیکن بہرحال اس میں مختلف ممالک یقیناً بیک اینڈ میں مصروف ہیں، ترکیہ بھی اس میں شامل ہے، کسی درجے میں قطر جو ہے وہ بھی ایک انیشیٹو لے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان، ترکیہ، قطر اور سعودی عرب مل کے ہی اس سارے معاملے کو جو ہے ڈیفیوز کروانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اب لگ یہی رہا ہے کہ جو ایج جن کے پاس موجود ہے، خاص طور پہ تقریباً 8 اسلامی ملک ایسے ہیں جیسے ترکیہ، شام، مصر، پاکستان اور انڈونیشیا، یعنی وہ لوگ کے جو بورڈ آف پیس کے ممبران ہیں، خاص طور پہ جن کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ذاتی دعوت پر جو ہے اس کی رکنیت دی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں ان کے لیے اس وقت ایک بڑا اہم موڑ ہے، کٹھن موڑ ہے کہ وہ کم از کم امریکن انتظامیہ کو یہ باور کروائیں کہ ان کا وہ جو بورڈ آف پیس ہے اس کا مستقبل اس جنگ کے ماحول میں کیا ہوگا۔ تو ایسے میں کیا اس کا جو ایجنڈا ہے وہ بیک برنر پہ چلا جائے گا، یا فلسطینی جو ہے وہ ایک بار پھر کسی نئی جنگ کے انتظار میں ابھی آپ کہہ لیے اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ کم از کم ایک کنسرن ضرور ریز کیا جانا چاہیے کہ اس وقت آن کارڈز اور بہت سارے ایجنڈاز ہونے چاہیے،
تاکہ امریکہ جو ہے وہ اپنا اصل توجہ ان طرف لے کر جائے، بجائے یہ کہ اس نوعیت کی اگریشن کو، اور خاص طور پہ ایک ملک کے خلاف یہ ٹارگیٹڈ کاروائیاں جو ہے وہ کیے جا رہا ہے، اور بالخصوص ایسی ان وارنٹڈ کاروائیاں کہ جس کا انٹرنیشنل لا کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جس طریقے سے وہاں پہ لیڈرشپ کو چن چن کے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو یہ وہ سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈیفیوز کروانا یقیناً اس وقت جو بورڈ آف پیس کے ممبران ہیں ان کی بڑی ذمہ داری ہے، اور اگر وہ کم از کم ایک لیٹر کی صورت میں اپنی توجہ یا اپنا احتجاج یا اپنا ایک کنسرن جو ہے وہ شو کریں، تو یہ ایک کم از کم امریکی انتظامیہ ان کے لیے فوڈ فار تھاٹ بھی ہوگا، اور انہیں شاید اس وقت جو جنگ کے دنوں میں ایک جنگی جنون ان پر سوار ہے، شاید انہیں اندازہ ہو کہ اس سے بڑے کام جو ہے وہ کمٹ کر چکے ہیں جو انہوں نے اسی خطے کے اندر قیام امن کے حوالے سے کرنے ہیں. اور بالخصوص شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو بھی اپنا وہ وعدہ جو انہوں نے اپنے ووٹروں سے انتخابات میں کیا تھا کہ وہ نئی جنگیں شروع نہیں کریں گے بلکہ ختم کروائیں گے، تو اب میں سمجھتا ہوں اپنے اس انتخابی وعدے کا پاس بھی انہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، انہوں نے پیسٹن فائل جو ہے اس کا تو ایک جو اس کو پبلک کروا دیا ہے، لیکن اب انہیں جو اپنا داخلی چیلنج درپیش ہے، میں سمجھتا ہوں اس وقت یعنی اپنے غم و غصے کے علاوہ وہ بھی ایک مین کنسرن ہے جنگ کو کنٹینیو رکھنے کا، کیونکہ ان کی جو لیکن پاپولیرٹی کا منصور صاحب، یہ تو بورڈ آف پیس کا بھی تو سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ اگر معاملہ یہاں پر رک بھی جاتا ہے تو یہ جو پہلے پاکستان نے نامینیٹ کیا ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے، پھر پرائم منسٹر صاحب نے ان کی تعریف بھی کی، بورڈ آف پیس میں ہم نے شمولیت بھی اختیار کی، تو اب اس کا کیا مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے جی، اس جنگ کے دنوں میں تو کم از کم اس کا کوئی ایسا فیوچر دکھائی نہیں دے رہا، خاص طور پہ جو ممبران اس بورڈ آف پیس کے ہیں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کچھ ناموں کا، اس وقت وہ خود ایک لحاظ سے یعنی امن کی بھیک مانگ رہے ہیں، خود امریکہ سے اور ایران سے، کہ ہمیں اس وقت جو ہے امن درکار ہے، ہمارے ہاں جو اس وقت جنگ کی کیفیت ہے ہم تو اس کے خاتمے میں کنسرن ہیں، تو لہٰذا جب اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو پھر پڑوسیوں کی آگ بجھانے کوئی نہیں جاتا ہے. تو یہی صورتحال ہے، اور امریکہ کو یقیناً اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ان کے اس جنگی الاؤ کی جو دہک ہے یا جو اس کے شعلے ہیں وہ اس طرف بھی جا سکتے ہیں. اور اس وقت ضرورت اسی امر کی ہے کہ اگر تو واقعی مڈل ایسٹ کا پیس جو ہے وہ کسی درجے میں امریکہ کی اور جو بورڈ آف پیس کے نامینیٹڈ لوگ ہیں ان کی کوئی کنسرن ہے، ترجیح ہے، تو اس وقت اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس جو جنگ کا الاؤ ہے اس کو مزید پھیلنے سے جب روکنا چاہیے. اور اس کے لیے بنیادی شرط یہی ہے کہ فریقین جو ہیں وہ اپنا جو موقف ہے اس سے نیچے آئے، ان ڈیمانڈ سے، یا اس کم از کم جو جنگی جنون ہے اس کو ترک کریں، اور اس کے بعد مذاکرات کے حوالے سے جو بھی کیونکہ دیکھیں یہی وہ ممالک تھے ماضی میں جو ایران کو لیور کر کے انہوں نے مذاکرات کی میز پہ لائے تھے. اب ایران کو جو بھی کنسرن ہے، لیکن ایران کی طرف سے جو ایک تھوڑا سا جو وائلنٹ فیڈ بیک گیا ہے اس اپنے اوپر اسرائیلی حملے کا، وہ کم از کم بعض ملکوں کے حوالے سے بڑا ہی الارمنگ ہے، اور خاص طور پہ اس کے جو انٹرنیشنل ریپرکشنز ہیں وہ خود ایران پر بھی آ سکتے ہیں. جس طریقے سے تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس طریقے سے انشورنس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جس طریقے سے پوری شپنگ لین اور ایئر لائن کا بزنس اس وقت تقریباً کئی دنوں سے ٹھپ پڑا ہوا ہے. اس وقت ایشیا، جس مڈل ایسٹ جس ایشیا میں واقع ہے، جس ایشیا کے پارٹ میں واقع ہے، وہاں کا فضائی رابطہ یورپ کے ساتھ پچھلے تقریباً 3-4 دنوں سے ختم ہے. تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کنسرن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گیس کی قیمتیں ہیں ابھی تقریباً 50% اضافہ اس کی اطلاع آ رہی ہے، اور یورپ جیسا ملک جو بہت بڑا اس گیس کا کنزیومر ہے، اور ابھی قطر نے جس انداز سے اپنی گیس کی پروڈکشن جب بند کر دی ہے، یہ اس کا جو اکنامک فال آؤٹ ہے. اب یہ جنگ لڑنے والے اور جنگ کا نشانہ بننے والے ملک اس اکنامک لاس کو کتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں، شاید آنے والا وقت اس کا فیصلہ کر سکے. بالکل ٹھیک ہے منصور جعفر صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین، منصور جعفر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو اس وقت اوورآل خطے کی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد اختیار ولی خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج جو سینیٹ کے اندر بھی حکومت کی جانب سے ایران کے حوالے سے ایک واضح اپنا موقف جو ہے وہ ایوان کے سامنے رکھا گیا ہے، اور سفارتی سطح پر جو کوششیں ہیں اس حوالے سے بھی پالیسی بیان جو ہے وہ ڈار صاحب کی جانب سے دیا گیا ہے. اختیار ولی خان صاحب سے ہم گفتگو کریں گے. سر بہت شکریہ اختیار صاحب وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو کل بھی ہم نے دیکھا کہ پارلیمنٹ کے اندر
رانا ثناءاللہ صاحب سمیت مختلف جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں ان سے سوالات بھی ہوئے. آپ سمجھتے ہیں کہ آج جو ڈار صاحب نے بیان دیا ہے سینٹ کے اندر ایران کے حوالے سے کم جو پاکستان کی پالیسی یا پاکستان کا ایک پوزیشن ہے وہ پاکستان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادر گرمانی صاحب. انفیکٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سوالات الٹے پلٹے کرتے ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا پر جنہوں نے شور اٹھایا ہوا ہے نا، یہ سارے وہ کرکٹ میچ والے ہیں. یہ ملک کو کرکٹ کا سٹیڈیم سمجھتے ہیں اور تیسری جنگ عظیم جیسی بنتی صورتحال کو یہ T20 کا میچ سمجھتے ہیں. یہ بے وقوف لوگ ہیں. یہ ایک فرقہ، ایک طبقہ جو ہے تو یہ گزشتہ چند سالوں میں کریٹ کیا گیا. ان پہ بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. یہ پٹھے سوال، پٹھے ایشوز اور پٹھی چیزیں، پٹھے نیریٹیوز بنانا، یہ وہی لوگ ہیں جو جب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو یہ کہیں اور کھڑے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جب جعفر ایکسپریس کے واقعات ہوئے تھے تو یہ کہیں اور کھڑے تھے. یہ وہی لوگ ہیں جب افغانستان پاکستان پر حملے کرتا ہے، افغانستان تو میں نہیں طالبان رجیم کہوں گا، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کریں. یہ وہی لوگ ہیں جو خود اپنی حکومت میں قاسم، ان کا لیڈر جو تھا قاسم سلیمانی کی موت پر اس نے تو ٹرمپ کو مبارکباد دی تھی اور یہ خود کشمیر بیچ کر آ گئے تھے اور پھر کہتے تھے کہ ہر جمعے کو 1 منٹ اور 2 منٹ کی خاموشی اختیار کرے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی ہر چیز گروی رکھوا کر آئے تھے. تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں ہم نہ نووارد ہیں اور نہ کوئی ریلو کٹی کھلاڑی ہیں. ہمیں کھیلنا بھی آتا ہے اور ہمیں سمجھ بھی آتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. پاکستان جس کو ڈپلومیٹیکلی آج ایک تاریخی اور بڑا منفرد مقام دنیا میں حاصل ہے، ہم کوئی جذباتی بیان دینے سے بہتر ہے. ہم نے پہلے بھی ایران اور امریکہ کی جو مذاکرات کی میز ہے وہ ہم نے سجائی تھی اور ہم اب بھی اس کوشش میں ہے کہ جنگ کے بعد اگر بات امن تک جائے تو اس میں پاکستان کا ایک بہترین کردار ہونا چاہیے جو مسلم امہ کے لیے، ایران کے لیے اور پاکستان کے مفاد میں ہو. That's it, sir. تو اختیار صاحب، یہ جو آپ سوال کی بات کر رہے ہیں، یہ سوال آپ کا اشارہ جو مریم صاحبہ سے یا بلاول صاحب سے کل سوال ہوا ہے نوبل پیس پرائز کے حوالے سے، آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں؟ میں ان تمام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ اس سوال کے کانٹیسٹ میں بھی کہتے ہیں تو دیکھیں، نوبل پیس پرائز کے لیے اس کو جب نومینیٹ کیا گیا تھا اس وقت سچویشن کچھ اور تھی. آج سچویشن کچھ اور ہے. تو سچویشن بدل گئی ہے لیکن پاکستان اپنی ایک ذمہ دار پوزیشن پر کھڑی ہے اور پاکستان جو ہے وہ یہ کوشش کرے گا کہ بات امن تک جائے. جو نقصان ہو گیا سید آیت اللہ خامنائی کی جو وفات ہے، شہادت ہے، وہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے. اس پر میرے خیال میں ہمیں اس پہ سیاسی بیانات دینے سے بہتر ہے کہ اگر پاکستان کی کوئی اتنی مضبوط پوزیشن ہے خطے میں اور سفارتی محاذ پر تو ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ ہو. یہ تو آپ اندازہ کریں کہ امریکہ نے ایک حملہ کیا ہے ایران پر، لیکن ایران کے بعد اب معاملات دیکھیں سعودیہ تک پہنچ گئے ہیں، جارڈن تک پہنچ گئے ہیں، مصر تک پہنچ گئے ہیں، UAE تک پہنچ گئے، قطر تک پہنچ گئے، کویت تک پہنچ گئے. یہ تو جنگ پھیلتی جا رہی ہے. تو ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی ٹیمپرری یا محض وہ کمپنی کی مشہوری والا بیان نہ ہم نے دینا ہے نہ ہم کریں گے. الحمدللہ پاکستان اب ایک ذمہ دار ملک ہے اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھے گا. لیکن اختیار صاحب، یہ جو اب افغانستان کے ساتھ صورتحال ہے، اب تو حکومت یہ کہہ رہی ہے نا کہ CM صاحب جو ہیں آفریدی صاحب، وہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. وہ ابھی مطلب پہلے جتنی مخالفت تھی اب وہ ماحول جو ہے وہ تھوڑا چینج ہوا ہے، فلیکسیبلٹی وہ شو کر رہے ہیں. جی بالکل. جو انہوں نے امن کے متعلق، امن کی بحالی کے متعلق انہوں نے اقدامات اٹھائے ہیں وہ قابل ستائش ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ بے شک وہ سیاسی کارکن بھی ہوتا ہے، لیکن سیاسی کارکن ہونے سے پہلے اس کی ریاستی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اور ہم سہیل آفریدی صاحب سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی ذمہ داریوں پر جو ہے تو وہ اس کو سیاسی ذمہ داریوں کو ریاستی ذمہ داریوں پر غالب نہ آنے دے تو بہتر ہوگا. اور یہی ان کا حلف جو ہے وہ ان سے تقاضا کرتا ہے. تو اگر وہ اپنی ریاستی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں تو باقی ان کی سیاسی
ایکٹیویٹیز پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ود ان certain limit and circle of decency and discipline and constitution of Pakistan. We have no objection over it. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اختیار صاحب، اب یہ جو اس ماحول میں بھی پی ٹی آئی کی جانب سے ایک مطالبہ خان صاحب کی رہائی اور ان کی صحت کے حوالے سے ہے، اس پر سر کوئی پیش رفت دیکھ رہے ہیں آپ؟ اور جو ملاقاتوں کے حوالے سے جیسے آپ نے بھی کہا تھا کہ شاید 8 فروری کے بعد ملاقاتیں ہو جائیں گی، تو اب آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی ماحول نظر آ رہا ہے کہ حکومت کوئی فلیکسیبلٹی شو کرے گی، ملاقاتوں کا آغاز؟ نادر صاحب، چیزیں کافی ساری بدل چکی ہیں. خان صاحب کی علاج کی بات تھی، علاج ان کا ہو گیا، فرسٹ کلاس ہو گیا. انہوں نے فرمائش کی کہ ہمیں آپ ڈاکٹر ندیم قریشی کو ان کے اسکواڈ میں شامل کریں، ان کو بھی شامل کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ شفائی ٹرسٹ کے وہاں سے بھی ہم نے 2 ڈاکٹر شامل کر لیے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں لیٹ اطلاع دی، اب ہم نے ان کو سیم ڈے اطلاع دی. تو میرے خیال میں صحت کے بارے میں تو جو ان کے ایشوز تھے، جو ابہام تھے، وہ سارے ہم نے دور کر دیے. اب ملاقاتوں کی بات ہے تو ملاقاتوں پہ کچھ معاملات علیمہ باجی جو ہیں تو وہ خود خراب کر رہی ہیں. اگر وہ اس کو ٹھیک کر لیں تو ملاقاتیں جو ہیں وہ اس میں کوئی مجھے زیادہ مشکل نظر نہیں آ رہی، وہ بھی ہو جائیں گی، اس میں کوئی زیادہ پرابلم اختیار نہیں صاحب، ہے. آپ کے نزدیک علیمہ صاحبہ کو کیا کرنا علیمہ چاہیے؟ صاحبہ کو یہ کرنا چاہیے کہ اگر وہ بھائی سے مل بھی لیں تو وہ بات وہ کریں جو بھائی کے ساتھ ہوئی ہوتی ہے. علیمہ باجی کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے مرچ مسالہ اور ڈریسنگ وغیرہ کر کے نا، تو وہ جو سلاد ٹاپنگ وہ ڈالتی ہے، وہ چورن جو ڈالتی ہیں، وہ میرے خیال میں اگر وہ نہ ڈالیں تو بہتر ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ماضی قریب میں بھی خان صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں اور جو سوشل میڈیا پہ پوسٹ آئی تھی، آپ کے نزدیک وہ بیانات بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے تھے؟ خان صاحب نے ایسی بات نہیں کی تھی. علیمہ باجی نے یہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ ایک غیر سیاسی خاتون ہے، میں اس بات کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتا. جتنی سیاست علیمہ باجی کو آتی ہے، اتنی سیاست میرے خیال میں بشرا بی بی کو بھی نہیں آتی. اتنی سیاست کسی کو نہیں آتی. وہ بہت بڑی سیاستدان بن گئی ہے. سر، میں نے کہا بشرا صاحبہ کا آپ نے نام لیا تو میں نے کہا وہ پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ وہ بھی غیر سیاسی ہی ہے، بشرا صاحبہ بھی. یار، جتنی غیر سیاسی خواتین پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہیں، قسم سے اتنی پولیٹیکل خواتین کسی جماعت کے پاس نہیں ہے. یار، ان کو تو وہ کچھ آتا ہے کہ وہ ہمارے میں باقی پارٹی کی خواتین کو دیکھتا ہوں، میں اتنے نہیں ہے. یہ تو نیکسٹ لیول کی خواتین ہے پالیٹکس میں. یہ بہت آگے ہیں. یہ بات غلط ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. بہرحال بہنیں اور گھریلو خواتین سب کی سانجھی ہوتی ہیں، میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا. لیکن علیمہ بات درخواست کروں گا، یہ رمضان کا مہینہ ہے، شیطان وغیرہ سارے بندے ہوئے ہیں. باجی خدا کا واسطہ ہے، بیان دے تو وہی دے کم از کم جو درست ہو، جو سچا ہو. اپنی طرف سے پلے پاؤ والا جو معاملہ ہے وہ نہ کرے، وہ غلط ہوتا ہے. اس سے آپ نے اپنے بھائی کے لیے، اپنی جماعت کے لیے، اپنی بھابھی کے لیے اور ملک کے لیے آپ نے بہت مشکلات کھڑی کی ہیں. برائے مہربانی ایسی سیاست سے باز رہیں، آپ کی بڑی مہربانی. اچھا اختیار صاحب، آخر میں سر اتنا بتا دیجیے گا کہ یہ جو علیمہ صاحبہ ہی بات کر رہی ہیں کہ 15 جنوری کو اپلائی کیا ہے خان صاحب کے بیٹوں نے اسلام آباد آنے کے لیے جو ویزا اپلائی کیا ہے، اس پر کہہ رہی ہیں کہ کوئی پیش رفت نہیں ہے. کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے سر کہ ان کو پاکستان آنے دیا جائے گا، ویزا دیا جائے گا انہیں؟ وہ بڑا ایک اچھا شعر ہے، مجھے پورا یاد نہیں، کہ آنا چاہو تو راستے ہزار، نہ آنا چاہو تو عذر ہزار. ہزار راستے ہیں جی. ہاں، تو عذر ہزار. تو ان کے پاس تو نائکوپ بھی ہے، اگر وہ آنا چاہیں تو آ جائیں. وہ تو پہلے بھی انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم آ رہے ہیں. میں نے کہا تھا وہ آئیں گے تو میں ان کو کھانا بھی بھیجوں گا، پیزا بھی بھیجوں گا. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو سو مچ. ناظرین، اختیار ولی خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب حکومت تو یہ جو ملاقاتیں ہیں یا جو بیانات ہیں، اس حوالے سے حکومت کا ایک واضح موقف ہے کہ جو بھی خان صاحب کی بات ہو وہی اگر بات کی جائے تو معاملات خراب نہیں ہوں گے اور شاید ملاقاتیں بھی ہو جائیں گی. لیکن اگر بڑھا چڑھا کر بات کی جائے گی، سیاست کی جائے گی، تو پھر شاید پی ٹی آئی کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی، ان سینس کہ جو ملاقاتیں ہیں وہ شاید نہ ہو سکیں. اب دیکھیں گے اس پر کیا پیش رفت جو ہے وہ سامنے آتی ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.